अस्सलाम वालेकुम जनाब, अजमल जामी ऑफिशियल में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज हफ्ता है 15 नवंबर 2025 जब ये खास सर आपसे मुखातिब और ये हमारा यूट्यूब चैनल अजमल जामी ऑफिशियल है। यहाँ कोशिश है कि आपकी खिदमत में लेस फनकारी मोर जानकारी पेश की जाए। एक ही खबर जिसके चर्चे हैं सोशल मीडिया के ऊपर, और वो खबर कुछ यूँ है जो इकोनॉमिस्ट ने छापी है। इसकी तस्वीर, इसकी सुर्खी, इसका तर्जुमा आप टीवी चैनल्स के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर, एक्स, फेसबुक, यूट्यूब, व्हाट्सएप ग्रुपों में भरपूर तरीके से देख चुके, पढ़ चुके, सुन चुके। ये कहानी इकोनॉमिस्ट ने छापी है मोहतरमा बुशरा बेगम के हवाले से। इमरान खान साहब की अहलिया, उनका आईएसआई के साथ ताल्लुक़ क्या था, शादी उनकी कैसे हुई और उनके फ़ैसले कैसे रियासत के ऊपर, इमरान खान साहब के तर्ज़ हुकूमत के ऊपर असरअंदाज होते थे। ये कहानी लिखने वाले बताते हैं कि वो जादू भी करती थी, चिल्ला भी करती थी। बड़ी होशरुबा तफसीलात उन्होंने इस तवील मजमून में छापी हैं। दो अफराद ने ये कहानी छापी। एक मोहतरमा बुशरा तस्कीन है, ये कौन है, इनका ताल्लुक़ क्या है नून लीग से, मेरी इनसे क्या गुफ्तगू हुई, और एक मारूफ सहाफ़ी हैं बरतानिया के जिन्होंने ये ख़बर छापी, जो ओवन बैनट जोन्स हैं, इकोनॉमिस्ट के साथ लिखते हैं, फ्रीलांस करते हैं, उनका तारुफ भी पेश करूँगा। तो इस स्टोरी में उन्होंने किन 4-5 लोगों से रब्ता किया पाकिस्तान में और क्या कहानी बयान करने की कोशिश की। मैं इसके कंटेंट में इसलिए नहीं जाऊँगा, कंटेंट वायरल हो चुका हुआ है। सवाल ये पैदा होता है कि जो मेरी बुशरा तस्कीन साहबा से गुफ्तगू हुई तो उन्होंने जवाब क्या दिए, मेरे सवाल क्या थे। दूसरा, ये जो तवील मजमून छापा गया इकोनॉमिस्ट में, बहुत बड़ा इदारा है, ये अब क्यों छापा गया है इस वक्त? 27वीं तरमीम हो चुकी, बंदोबस्त मुकम्मल हो चुका, पीटीआई को बड़े धरने, लॉन्ग मार्च और कोई ऐसा उधम उन्होंने नहीं मचाया हुआ, और ना ही इस वक्त की सरकार को 27वीं तरमीम के बाद कोई बड़ा इंटरनल चैलेंज उसका सामना है। तो फिर ये सवाल आपके जहन में आना चाहिए कि अब इस खबर को, इस तफसीली कहानी को शाया करने का मकसद क्या है। इस कहानी में जो कुछ बयान किया गया है उसमें कोई ज़्यादा नयापन भी मुझे देखने को नहीं मिला। बुशरा बेगम के हवाले से ये कहानियाँ, ये किस्से पीटीआई के अंदर बाहर, सोशल मीडिया, सहाफ़ी, सियासतदान, खुफिया इदारे, उन सब के यहाँ ज़ुबान ज़द-ए-आम थे, आप सब भी जानते हैं। और दूसरा हम सवाल जो मैं आपकी खिदमत पेश करने लगा हूँ कि क्या इस तहरीर से जो इमरान खान साहब की मकबूलियत या स्टैंडिंग है उस पर फ़र्क पड़ेगा? तीसरा, क्या इमरान खान साहब के जो चाहने वाले या उनके सपोर्टर हैं, वर्कर सपोर्टर, आप उनको पसंद करें ना करें, उनकी सेहत पे कोई असर पड़ेगा? चौथा, पीटीआई का रद्द-ए-अमल क्या है? क्या पीटीआई इकोनॉमिस्ट के खिलाफ को कानूनी चाराजोई करने जा रही है या नहीं करने जा रही? तो ये इस कहानी से जुड़ी 4-5 सवाल जिनका जवाब मैंने देना है। कहानी तो आपने पढ़ लिख ली है। एक और ख़बर बड़ी अहम है, और वो वजाहत एस खान साहब और शहबाज गिल साहब के बीच ट्विटर पे हमने देखा एक फड्डा हो रहा है। उसकी वजह क्या है? वजाहत एस खान साहब ने एक बड़ी खौफनाक तस्वीर लगाई है, उसमें मिडल फिंगर जो होती है, दरमियानी उंगली, वो शहबाज गिल साहब को वो दिखा रहे हैं, और शहबाज गिल साहब ने बड़ा दिलचस्प जवाब उन्हें दिया है। तो ये टूट गई तड़क करके, इसकी वजह क्या बनी? 7 जजेस के इस्तीफ़े आ रहे थे, तो वो ख़बर पहले ही ले लें मुझसे। जजेस के इस्तीफ़े की कहानी क्योंकि हम फॉलो अप में ले रहे हैं। शम्स महमूद मिर्ज़ा साहब हैं, लाहौर हाई कोर्ट से, मैंने उनका जिक्र किया था कि 10 जजेस हैं जिनका ट्रांसफ़र हो सकता है। उन्होंने इस्तीफ़ा दिया है। 2014 में आए थे लाहौर हाई कोर्ट में, 28 में रिटायर होना था। इनके वालिद ज़िया महमूद मिर्ज़ा भी सुप्रीम कोर्ट के जज रहे, वो मुस्ताफ़ी हुए हैं। एक जस्टिस सरदार एजाज़ इसहाक़ हैं इस्लामाबाद से, उनके बारे में खबरें चली थी कि उन्होंने इस्तीफ़ा दिया। अभी तक मेरी इत्तलात के मुताबिक उन्होंने इस्तीफ़ा नहीं दिया। लाहौर हाई कोर्ट से मज़ीद इस्तीफ़े आ सकते हैं, ये दूसरी खबर। आ जाइए जी, अब इकोनॉमिस्ट की स्टोरी अनअर्थ करते हैं। मेरे साथ आप रहिएगा, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। सिर्फ इकोनॉमिस्ट की स्टोरी को भरपूर कवरेज पूरे मीडिया में, क्योंकि ये मौजूदा हुकूमत का पर्पस फुलफिल हो रहा है इस स्टोरी में। इसके पैरेलल बीबीसी वर्ल्ड पे भी खबर छपी हुई है बड़ी तफसीली, और वो खबर है कि कैसे 27वीं तरमीम के बाद सिस्टम, रियासत, इदारा मुस्तहकम हुआ और क्या उसकी प्लानिंग है। न्यूयॉर्क टाइम्स में इदारे छपे 27वीं तरमीम के हवाले से, इदारे के हवाले से। एप्स्टीन फाइल में कुछ खबरें छपी इमरान खान साहब के हवाले से कि अमरीकी एडमिनिस्ट्रेशन तब क्या चाहती थी, वो उनको क्यों ख़तरा समझती थी। तो जहाँ इकोनॉमिस्ट की बहुत लंबा मजमून छपा, वहाँ पाकिस्तान में 27वीं तरमीम, फ़ौज का किरदार, पाकिस्तान का निज़ाम हुकूमत, न्यूयॉर्क टाइम्स ने तो मिस्र के साथ मुमासलत दी, ये सब भी छप रहा है, लेकिन उसकी कवरेज उस तरह से नहीं है जैसे दी इकोनॉमिस्ट की है। मेरी कोशिश है कि फेयर एनालिसिस किया जाए। इसलिए मुझे खुशी होती है कि हमारे वीलॉग में नून लीग के सपोर्टर भी आते हैं, पीटीआई के सपोर्टर भी आते हैं। अगर आपने सिर्फ मर्जी का सच सुनना है तो ज़ाहिर बात है उसके लिए बेपनाह लोग मौजूद हैं। ऐसे लोग भी आपको मिल जाएंगे जो इकोनॉमिस्ट की स्टोरी को एक सहीफे के तौर पर पेश करेंगे कि हम ना कहते थे, ये देखिए ये है पीटीआई की असल औकात। और ऐसे लोग भी मिलेंगे जो कहेंगे सब बकवास लिखा हुआ है। नहीं, फैक्चुअल बात करनी चाहिए ताकि देखने वाले, सुनने वाले को खबर मिले, मालूमात मिले। ये जो कहानी इन्होंने छापी ना, इसका नाम है लॉन्ग रीड्स 1843।
1843 ہے کیا؟ یہ خبر کا جو عنوان، مضمون کا عنوان رکھا ہے، اصل میں یہ 1843 کو اکانومسٹ کی بنیاد رکھی گئی تھی۔ 182 سال پرانا یہ ادارہ ہے، ویکلی چھپتا ہے اور ڈیلی اس کا ڈیجیٹل پلیٹ فارم پہ اپڈیٹس بھی اس کی آتی ہیں۔ تو اس مناسبت سے انہوں نے اس کا نام لانگ ریڈ 1843 رکھا ہوا ہے۔ دا مسٹک، دا کرکٹر اینڈ دی اسپائی، پاکستان's گیم آف تھرونز۔ عمران خان کی شادی، ان کے روحانی معاملات، ان کی اہلیہ محترمہ کا کردار، اس سب کے اوپر انہوں نے خبر چھاپی، اور خبر چھاپنے والے دو کردار ہیں۔ ان کا نام ہے محترمہ بشرا تسکین، اور جن کا میں نے ذکر کیا پہلے، جو انگریز صحافی ہیں، اوون بینٹ جونز۔ اوون بینٹ جونز جو ہیں یہ نیوز آور بھی کرتے ہیں، بی بی سی پہ فری لانس جرنلسٹ بھی ہیں، لندن اسکول آف اکنامکس سے پڑھے ہوئے ہیں، پی ایچ ڈی بھی کر رکھی ہے، گارڈین اخبار میں کام کر چکا ہے، فائنینشیل ٹائمز میں، انڈیپینڈنٹ میں۔ 2009 میں کامن ویلتھ کا جو جرنلسٹ ایوارڈ تھا وہ بھی انہیں ملا۔ بڑا نام ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ دوسرے نام پہ مجھے ذرا زیادہ دلچسپی ہے، جو بشرا تسکین صاحب ہیں، جنہوں نے معاونت کی ہے اسٹوری کو لکھنے میں۔ یہ جو اوون ہیں، انہوں نے بھٹو لیگیسی کے اوپر بھی کتاب لکھی ہوئی ہے، پاکستان کے حوالے سے خاصا کام انہوں نے کیا ہوا ہے۔ میری اطلاع یہ ہے کہ جو بھٹو لیگیسی کے اوپر کتاب لکھی ہے، اس میں کریڈٹس میں بھی شاید بشرا تسکین صاحبہ کا ذکر ملتا ہے۔ میں نے وہ کتاب پڑھی نہیں، لیکن ایک دو دوست جنہوں نے پڑھی انہوں نے مجھے اطلاع دی ہے۔ تو بشرا تسکین صاحبہ کون ہے؟ پھر ہم آپ کے سوالوں کا جواب دیتے ہیں۔ بشرا تسکین صاحبہ کو جب میں نے کھنگالنا شروع کیا، میں نے ان سے رابطہ کیا، ان کی خدمت میں سلام پیش کیا، ان سے جاننے کی کوشش کی کہ محترمہ آپ سے بات کرنے کی خواہش ہے صحافی کے طور پر، اور کیا یہ آپ کا پہلا مضمون ہے کسی انٹرنیشنل ادارے کے لیے؟ اس مضمون کو لکھنے کے لیے آپ نے کن لوگوں سے رابطہ کیا جو اہل خانہ سے ہیں؟ معلومات کی اوتھنٹسٹی کیا ہے؟ اور آپ ایک ادارے کے لیے کام کرتی تھی، ایک این جی او تھی جس کا نام تھا، میں نے لکھ رکھا ہے، پی پی سی، جو کہ پاکستان پیس کولیکٹیو کے نام سے جانا جاتا ہے۔ پرویز رشید صاحب جب انفارمیشن منسٹر براڈ کاسٹنگ اور نیشنل ہیریٹیج کے تھے 2016، وہ والی بات، تب کچھ تصویریں بھی ان کے ساتھ نظر آ رہی ہیں۔ تو ان سے میں نے کچھ سوالات پوچھنے تھے، اور انہوں نے جواب دیا مجھے آڈیو میسج کے ذریعے کہ اس خبر کے بعد چونکہ ٹی وی چینلز پہ مصروفیات ہیں، تو میں تفصیل سے آپ کے سوالوں کا جواب دوں گی، جیسے ہی آئے گا جواب میں پیش کروں گا۔ پی ٹی آئی البتہ قانونی چارہ جوئی کرنے کا اعلان کر چکی ہے، اور ڈیلی میل کے خلاف شہباز شریف نے مقدمہ کیا تھا اور جیتا تھا۔ اے آر وائی میں بھی غلط خبریں یو کے میں نشر کیں تو لوگوں نے مقدمات جیتے، بالخصوص نون لیگ نے۔ تو مجھے دیکھنا ہوگا کہ پی ٹی آئی، برسٹر گوہر تو کہہ رہے ہیں یہ مقدمہ کرتا ہے اکانومسٹ کے خلاف، اور یا مقدمہ کنٹیسٹ کر کے جیتے ہیں یا نہیں جیتے، اکانومسٹ کیا ان سے معاذرت کرے گا یا نہیں۔ اکانومسٹ باقی اداروں کی نسبت زیادہ تگڑا ادارہ ہے۔ یہ میں دیکھ رہا ہوں جی محترمہ بشرا تسکین صاحبہ، محترمہ بشرا تسکین صاحبہ 2016 کی ایک تصویر ہے، فیڈرل منسٹر انفارمیشن براڈ کاسٹنگ یعنی پرویز رشید صاحب کے ساتھ گروپ فوٹو ہے، اور ان کے ساتھ سی ٹی ایس کی ورکشاپ ہو رہی ہے، جو کہ آرگنائز کروائی گئی ہے پاکستان پیس کولیکٹیو نامی ادارے نے، جو کہ ایک این جی او ہے، اور یہ مس یوز آف ڈونیشن کے اوپر کام کرتی تھی کہ حقدار کو ملنا چاہیے، دہشت گردوں کو فائنینسنگ نہ ہو ڈونیشن کی صورت میں۔ یہ جو پورٹ فولیو ان کا نظر آ رہا ہے، تو تب وہ محترم پرویز رشید صاحب کے ساتھ ہمیں دکھائی دے رہی ہیں۔ پھر ایک اور تصویر نظر آتی ہے مجھے جہاں وہ ایک ایوارڈ لے رہی ہیں پرویز رشید صاحب سے، یہ بھی میں نے دیکھی۔ پھر ایک اور تصویر آتی ہے، اس تصویر میں یہ جو پاکستان کے ہائی کمیشن ہیں لندن میں، اس کی تقریب ہے، اور وہاں بھی پاکستان ہائی کمیشن یو کے نے 2017 میں یہ تصویر ان کی جاری کر رکھی ہے، جو میں آپ کو دکھا سکتا ہوں۔ اب پاکستان ہائی کمیشن نے یہ تصویر اب نظر نہیں آ رہی ان کے پیج کے اوپر۔ جو محترمہ بشرا تسکین صاحبہ کا ٹویٹر ہینڈل ہے وہ بھی ڈی ایکٹیویٹ ہو چکا ہوا ہے۔ محترمہ بشرا تسکین صاحبہ کے ٹویٹر ہینڈل کے اوپر جا بجا پاکستان مسلم لیگ نون کے حق میں پوسٹیں اور ری ٹویٹس تھیں۔ ایک پوسٹ ان کی مجھے نظر سے گزری جس میں محترمہ نے پی ایم ایل این کا جو آفیشیل ہینڈل ہے وہ کہہ رہا ہے ٹھپا صرف شیئر پہ، تو اس کو انہوں نے ری ٹویٹ کیا ہوا ہے، اب ان کا ہینڈل ایگزسٹ نہیں کرتا۔ تو یہ ان کا تعارف ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ پرویز رشید صاحب کے عہد میں ان کے ساتھ ان کے اچھے تعلقات تھے، اور اس بنیاد پہ ورکشاپس بھی ہوتی تھیں اور دیگر معاملات بھی تھے۔ اس سے زیادہ میں کچھ عرض نہیں کر سکتا، وہ جب جواب دیں گی تفصیلی تو نشر ہم کریں گے اپنے ویلاگ میں۔ اب میرا سوال یہ ہے جو میں بیان کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو خبر آپ نے چھاپی اور جس طرح سے بشرا بیگم کی تصویر آپ نے لگائی، اس میں نیا کیا ہے؟ ایسا کیا ہے جو مجھے اور آپ کو علم میں نہیں تھا، خبروں میں نہیں تھا، گردش میں نہیں تھا، افواہوں میں نہیں تھا، جو آج چھاپا؟ اور اب ہی کیوں چھاپا جبکہ 27ویں بھی ہو گئی، بندوبست بھی ہو گیا؟ یہ سب سے عام بات ہے جس پہ غور لوگ نہیں کر رہے۔ لوگ یا تو اس آرٹیکل کی تشہیر کر رہے ہیں یا اس کو کہہ رہے ہیں بالکل ہی فضول لکھا ہوا ہے۔ اس آرٹیکل میں 4-5 سورسز ہیں، میں آپ کو جواب بھی دوں گا جو میں نے سوال اٹھائے ہیں، پہلے جواب بھی سن لیں۔ اس اکانومسٹ کے اس طویل مضمون سے، اس طویل کمنٹری سے
میری ناقص رائے ہے، آپ کو پسند آئے نہ آئے آپ کی مرضی ہے۔ میرا نہیں خیال کہ عمران خان صاحب کی جو اس وقت کی سٹینڈنگ ہے اس پہ کوئی فرق پڑے گا، اور فرق اسی صورت میں پڑے گا کہ خان صاحب خود اپنی مقبولیت کے ذمہ دار ہیں۔ ان کی مقبولیت کو نیچے لانے والا بندے کا نام عمران خان ہے، ان کی مقبولیت کو اوپر لانے والا بندہ وہ بھی عمران خان اور دیگر کردار ہو سکتے ہیں، لیکن مقبولیت نیچے خان خود ہی لا سکتے ہیں۔ جیسے ڈیل کر لی، اقتدار مل گیا، مقبولیت ختم ہو جائے گی۔ اس سے پہلے کیا تھا، جب حکومت سے جا رہے تھے، ضمنی الیکشن ہار رہے تھے، ووٹ آف نو کانفیڈنس ہوا اور جیل گئے، پھر مقبولیت آ گئی، سائفر کہانی شروع ہوئی اور پھر مقبولیت آ گئی۔ حالانکہ ضمنی الیکشن اپنے دور میں وہ اکثر ہارے، 18 سے 19 الیکشن وہ ہارے تھے، مقبولیت نیچے جا رہی تھی۔ اب وہ طے کر چکے جیل میں رہنے کے لیے، ڈیل انہوں نے نہیں کی، نشے والی کہانیاں بھی غلط ثابت ہوئیں۔ بشرا بیگم چاہے ISI کی ایجنٹ تھیں یا نہیں تھیں، وہ بھی طے کر چکی میں نے اس بندے کا ساتھ دینا ہے۔ ان کا کردار کیا تھا سب کو پتہ ہے، زبان زد عام ہے اسلام آباد میں، تھا بھی ان کا کردار، لیکن اس سے بھی فرق نہیں پڑ رہا۔ اور تو اور اس مضمون کے آخر میں بڑا دلچسپ جملہ لکھا ہوا ہے، میں پہلے وہ بتا دوں۔ مضمون یہ کہتا ہے اینڈ پہ کہ عمران خان ملک کا واحد نجات دہندہ خود کو سمجھتے ہیں، صورتحال نہایت سنگین ہے، لیکن خان اپنی بیوی کے بارے میں کہتے ہیں، بشرا بی بی نے مجھے کمزور نہیں بنایا، ان کی بہادری نے مجھے مضبوط کیا۔ خان صاحب روحانیت پہ خاصا یقین کر چکے ہیں اور کافی امر ہونے کی سوچ اب رکھتے ہیں۔ ہی گاٹ نتھنگ ٹو ڈو ود اینی تھنگ لیسر دین دس۔ اس وقت سے بھونچال ضرور مچا۔ اس خبر کا تعلق خان کو بلیک میل کرنے سے ہے؟ میرا نہیں خیال۔ بشرا بی بی کے نام پہ وہ بلیک میل اب نہیں ہوگا، کسی شے سے بھی نہیں ہو رہا۔ اس خبر کا تعلق کسی ڈیل کی آفر دینے سے ہے؟ میرا نہیں خیال۔ اس خبر کا تعلق میرا خیال یہ ہے کہ جنرل فیض حمید کا ٹرائل جو ہے وہ شاید مکمل ہو چکا ہے، اور جنرل فیض کا کردار اس مضمون میں سب سے تفصیلی ڈسکس کیا گیا ہے بشرا بیگم کے توسط سے۔ تو وہ جب ٹرائل کے فیصلے آئیں گے تو یہ خبر بھی بیک گراؤنڈ میں پڑی ہوگی، تو صورتحال کچھ اس کی نیٹنگ جو ہے، اس کے جو تانے بانے ہیں وہ بنانے میں آسانی ہوگی۔ ایک زاویہ نگاہ یہ ہے۔ دوسرا، کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب کی جو ہمشیرائیں ہیں ان کا بھی کردار ہے اس خبر میں، اس مضمون میں اس کے اوپر مزید بات نہیں کر سکتا، لیکن اس مضمون میں 4-5 لوگوں کا ذکر ہے جن سے مضمون لکھنے والوں نے رابطہ کیا ہے۔ ایک تو بتایا گیا کہ بشرا کی بیگم تھی کون، خاور مانیکا کون تھے، پاک وطن شریف، ان کے روحانی معاملات اور خان صاحب کا مزاج سارا تفصیل سے ڈسکس کیا گیا ہے۔ وہ کہتے ہیں جی کیسے فون کالیں شروع ہوئیں، پھر ملنا جلنا شروع ہو گیا، گھر میں آنا جانا شروع ہو گیا، خاور مانیکا کو برا لگتا تھا وغیرہ وغیرہ، اور پھر 2017 کے آخر میں انہوں نے شوہر سے طلاق لی، 2018 میں انہوں نے نکاح کر لیا، اور روحانی بلندیاں جو تھیں، روحانی معاملات کے اوپر خان صاحب یقین رکھتے تھے۔ پھر انہوں نے ذکر کیا ہے خان صاحب کے حوالے سے کہ ان کی اہلیہ کی وجہ سے کئی اتحادی ناراض ہوئے، گھر کے عملے کو بھی شکایت تھی کہ خاتون اول غیر معمولی حد تک امور حکومت میں مداخلت کرتی ہیں۔ ایک وزیر کا حوالہ دیا جس کا انہوں نے نام نہیں لکھا ہوا۔ پھر وہ بتاتے ہیں کہ بشرا بیگم کے اوپر بھی الزامات تھے کرپشن کے، پنجاب کے دور میں بزدار اور دیگر کہانیاں انہوں نے لکھی ہوئی ہیں کہ جو ڈسکس ہوتی رہی ہیں۔ ان کی بیک گراؤنڈ بشرا بیگم کا کہ ان کے والد نے زمین بیچی اور پھر چائنیز ریسٹورنٹ کھولا، یہاں کے لاہور میں دونوں بہنیں پڑھی، ان کی بہن ہے مریم بٹو، ان سے بھی رابطہ کیا اسٹوری لکھنے والوں نے۔ لاہور کے ایک سماجی مبصر کا انہوں نے حوالہ دیا، بڑی مشہور شخصیت ہیں، PTV پہ اکثر نظر آتے ہیں، گانے کی محافل اور دیگر سماجی اور کلچرل چیزوں کو ہوسٹ کرتے ہیں، نام نہیں انہوں نے لکھنا چاہیے تھا۔ پھر آگے جا کے یہ پاکستان کی سیاست پر تبصرہ کرتے ہیں کہ ایک نیٹ فلکس کا ڈرامہ ہے اور بغاوتیں، قتل، دہشت گردی، احتجاج وغیرہ سبھی کچھ یہاں ہوتا ہے۔ لیڈی میکبتھ کا ذکر ہے جو شیکسپیئر کے ڈرامے کا مشہور کریکٹر ہیں، کیسے اس نے اپنے شوہر کو کنٹرول کیا کہ ان کی مماثلت ان سے جوڑی گئی ہے۔ اور ایک صاحب ہے سفیر جو کہ خان صاحب اور بشرا بیگم کے ڈرائیور تھے، ان کا نام انہوں نے لکھا ہے کہ ہم نے اس سے رابطہ کیا سفیر ڈرائیور سے، اور سفیر ڈرائیور نے کہا کہ عمران خان کہتے ہیں کہ ریحام خان کے ساتھ شادی ان کی غلطی تھی، مگر بشرا بیگم کو لانا سپر بلنڈر تھا۔ یہ ڈرائیور کو کوٹ کر کے وہ بتا رہے ہیں کہ وہ کالے جادو میں ملوث تھیں، جہانگیر ترین کے ساتھ تعلقات کیسے بگڑے اس کا ذکر سفیر صاحب بیان کر رہے ہیں۔ اور پھر آگے جا کے وہ بتاتے ہیں کہ ایک دفعہ انہوں نے کوئی 1.25 کلو گوشت منگوایا، خان صاحب کے سر کے گرد گھمایا اور پھر چھت پر ڈال دیا، سرخ مرچیں بھی سر کے گرد گھمائی گئیں اور جلائی گئیں تاکہ بدروحوں کو بھگایا جائے۔ سفیر صاحب بتا رہے ہیں کہ جی روزانہ کالے بکرے ان کے سر یا مرغیاں لا کر قبرستان میں پھینکنے کو کہا جاتا تھا۔ یہ کہانیاں سفیر صاحب کے بقول انہوں نے اس مضمون میں چھاپی ہیں۔ فیصل واڈا صاحب کے انٹرویوز کا حوالہ دیا ہے۔ فیصل واڈا صاحب تو یہ بھی کہتے تھے کہ خان صاحب اگر اس کو طلاق دے دیں محترمہ کو تو ان کے لیے آسان معاملے ہو سکتے ہیں، یہ اپروچ بھی پائی جاتی ہے۔ لیکن میرا سوال یہ ہے کہ اگر وہ ISI کی ایجنٹ تھیں تو پھر بدلی کیوں؟
اور دوسرا اب ان کے اوپر یہ کہانی لکھنے کی ضرورت کیوں پیش آئی، اور فیصل واڈا صاحب اور دیگر کیوں چاہتے ہیں کہ ان کی سیپریشن ہو جائے، اس سے کیا ایسا پیغام مخفی ہے جو عام بندے کو نہیں سمجھ آ رہا۔ آگے جا کے وہ لیڈی میکبیتھ کا ذکر بھی کرتے ہیں اسٹوری میں، پھر ان کی کالز، اور یہ بتاتے ہیں جی ISI کے لوگ انہیں خبر دیتے تھے جو وہ خان صاحب کو بیان کرتی تھیں، اور خان صاحب کو لگتا تھا کہ بڑا انکشاف ہے، معرفت ہے، روحانیت ہے۔ یہ کہانی اسلام آباد میں زبان زد عام ہے، ویسے کوئی نئی بات نہیں ہے۔ اس کے بعد طلعت حسین صاحب کا ذکر ہے، طلعت حسین صاحب نے اسٹوری کو شیئر بھی کر رکھا ہے۔ آگے جا کے یہ ذکر کرتے ہیں دو چار اور لوگوں کا جو سنگر ہیں، وہ جو سلمان صوفی بینڈ والے، وہ بھی بشرا بیگم کے خلاف ہوا پڑے تھے، ان کا ذکر، پھر کیسے جنرل عاصم منیر صاحب جب DGI بنے انہوں نے شکایت کی، تو اگر وہ ISI کی ایجنٹ تھیں تو پھر اسی ISI نے ان کی کرپشن کی شکایت بھی لگا دی، اور اب ان کے خلاف یہ خبر چھپ رہی ہے۔ تو مجھے کچھ تال میل سمجھ نہیں آ رہی، ویسے اتصافی سمجھ نہیں آ رہی۔ کہانیاں جو سنی ہیں اس میں کافی دم بھی ہے۔ تو یہ اس کا پوسٹ مارٹم ہلکا سا میں نے کیا، جن لوگوں کے نام لیے گئے وہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ کس بندے کا نام لیے گئے، لیکن سوال وہی ہے کہ یہ اب کیوں سٹوری چھپ رہی ہے، اس کا مقصد کیا ہے، حالانکہ اس بیچ بہت امپورٹنٹ ڈیولپمنٹس ہو رہی تھیں، اور اس سے نکلنا کیا ہے۔ یہ میری خبر یہ ہے کہ اس کہانی کے اوپر چند ماہ سے کام جاری تھا۔ جو بشرا تسکین صاحب ہیں جنہوں نے اپنا ٹویٹر ہینڈل ڈی ایکٹیویٹ کر دیا ہے، اور ان کا ادارے کا میں نے ذکر بھی کر دیا، انہوں نے یہاں خاور مانیکا ہوں، مبینہ طور پر سلمان صوفی ہوں، ان کے ڈرائیور ہوں یا دیگر ذمہ داران، ان سب سے بات چیت کر کے تو یہ کہانیاں بیان کر رکھی ہیں جو آج اس کہانی میں چھپی ہیں، اس سٹوری میں چھپی ہیں۔ طویل مضمون ہے یہ، لانگ ریڈ 1843۔ اب اس کے اوپر میرا نہیں خیال کہ 24 48 یا 72 گھنٹے سے زائد یہ خبر مارکیٹ میں ان رہ سکے گی۔ وجہ یہ ہے کہ اتنی ڈیولپمنٹ ساز ہو رہی ہیں، اور ایک سے بڑھ کر ایک کہانی سامنے آتی ہے کہ ایسی خبر اپنا دم خم کھو دیتی ہے۔ وجہ یا تو ہوتا ہے یہ کوئی خفیہ پراپرٹیز سامنے آتی، کوئی منی لانڈرنگ کی ڈیٹیل آتی، کوئی پناما، کوئی خفیہ اکاؤنٹس، کوئی کرپشن، اس طرح کی کہانی آتی نا، تو اس کی کھوج میں پھر صحافی بھی اس کے فالو اپ میں چیزیں آنا شروع ہو جاتی ہیں، تو وہ پھر رونق لگی رہتی ہے، 2 4 ہفتے، 5 ہفتے، 6 ہفتے، سیزن لگ جاتا ہے۔ یہ تو کہانی گھسی پٹی ہے نا جی، بار بار ڈسکس ہو چکی ہے، کئی لوگ کر چکے ہیں، اس کا امپیکٹ 24 48 گھنٹے جو ٹی وی پہ ہونا تھا ہو چکا ہے۔ اب کیوں آئی، میرا سوال وہی ہے۔ تو میں آپ کو اپنی رائے دے چکا ہوں اب کیوں آئی ہے، اور میں یہ بھی بتا چکا ہوں کہ اگر کسی کو یہ لگتا ہے کہ اس خبر کے ذریعے عمران خان کو دباؤ میں لانا ہے، مجھے نہیں لگتا۔ پہلے اس کی گرفتاری جو محترمہ کی تھی اس سے سوچا گیا، ان کو رہا کر کے سوچا گیا، پھر واپس ڈال کے سوچا گیا، پھر کہا گیا یہ ایجنٹ ہیں، پھر بہنوں کے پرابلم شروع ہوئے، پھر جمائمہ بی بی کا کردار آتا ہے، تو ان گنت اندرون خانہ سیاسی معاملات جو ہم ڈسکس ہو چکے۔ خان صاحب تو جیل میں جب ٹرائل ہوتا ہے تو مجھے صحافی بتا دیں، بڑے پرجوش پرتپاک طریقے سے، گرم جوشی سے اپنی اہلیہ محترمہ سے ملتے ہیں وہاں جب ٹرائل ہوتا ہے، تو فی الحال تو وہاں سے ڈٹے ہوئے ہیں اور وہ ان پہ بڑا بلیو کرتے ہیں۔ خان صاحب کے کئی رفقا کو میں جانتا ہوں جو جنہوں نے بڑا قربت سے خان صاحب کے ساتھ کام کیا، وہ کہتے ہیں باقی جو ان کی معاملات تھے ذاتی زندگی کے، ان کی نسبت بشرا بیگم سے ان کا معاملہ کچھ اور ہے، کسی اور سطح کا ہے، تو وہ بڑے پرتپاک طریقے سے ملتے ہیں، اور جب بھی بات بھی کرتے ہیں تو سہولیات کی بات کرتے ہیں اپنی بیگم کے لیے۔ میرا نہیں خیال کہ یہ رخنہ ڈالا جا سکتا ہے، اور نہ اس مضمون سے کوئی شہرت متاثر ہو سکتی ہے۔ شہرت کیا متاثر ہونی ہے، جب سے خان صاحب لائم لائٹ میں ہیں 71 72 سے ہمیشہ لینس دیکھا ہے، کیمرہ دیکھا ہے، شہرت دیکھی ہے۔ ذاتی معاملات بھی ہمیشہ اسکرینوں پر، ٹی وی پہ، اخباروں میں چھپتے رہے ہیں، ڈزنٹ بادر ہیں، اس کو انہوں نے اس طرح سے چیزیں امپیکٹ نہیں کی۔ پھر ان کا ایک نیا کردار ہمیں نظر آتا ہے، شلوار قمیض ویسٹ کوٹ، اور ایک روحانی شخصیت، ہاتھ میں تسبیح، اور پھر نعرے ایاک نعبد ریاست مدینہ، کرپشن کے خلاف، پھر ایک نیا کردار نظر آتا ہے، ایک پلے بوائے جو ہے وہ کسی اور روپ میں ڈھلتا ہے، جو ہر انسان کی میں ٹرانزیشن ہوتی ہے۔ تو مجھے نہیں لگتا کہ یہ سٹوری زیادہ ڈیمیجنگ ہوگی۔ ہاں دیکھنا ہے کہ پی ٹی آئی سے پرسو کتنا کرتی ہے، مجھے دیکھنا یہ کہ پی ٹی آئی پرسو کتنا کرتی ہے۔ آ جائیں یہ خبر اور آپ کو دیتا ہوں۔ وہ خبر یہ ہے کہ وجاہت خان صاحب اور شہباز گل صاحب اور ڈاکٹر معید، ان کے بیچ پھڑنا ہو گیا ہے۔ جیسے اسد کی میں نے کہانی سنائی تھی، اور احمد فرحات کی، انصار عباسی صاحب کی، ایسے یہ کہانی ہے۔ تو یہ وجاہت خان نے ایک ایسی تصویر لگائی ہے جو مجھے دکھاتے ہوئے شرم آ رہی ہے۔ ایک ڈھانچہ ہے اور ساتھ انہوں نے اپنے ہاتھ کی مڈل فنگر نمایاں کی ہے۔ ہوا یہ ہے کہ امریکہ میں ایک ایونٹ ہو رہا ہے، GP3C، ایک فنکشن ہو رہا ہے، اور اطلاعات یہ ہے کہ پاکستانی سفارت خانہ بھی آن بورڈ ہے۔ تو ان کا اعتراض بھی شاید شہباز گل اور معید پیرزادہ کا یہ ہے کہ وجاہت خان نے پارٹی بدل لی ہے۔ یہ سادہ سی کہانی مجھے معلوم ہو رہی ہے۔
تو وجاہت خان صاحب نے پھر کہا ہے کہ افسوس ہوا کہ آپ اس ایونٹ میں نہیں آ پا رہے، سارکیسٹیکلی کہہ رہے ہیں، سو میں نے پھر آپ کی جگہ یہ ڈھانچہ بٹھا دیا ہے، اور ساتھ انہوں نے کہا ہے کہ میرے لیے پریشان نہ ہوں، میں آپ کو فنگر پرنٹس بھیج رہا ہوں، پاکستان زندہ آباد۔ اور پھر شہباز گل صاحب نے آگے سے لکھا ہے، میرے دوست آپ کا قصور نہیں، وہ ایسے ہی کرواتے ہیں، اس سے کم پر وہ راضی نہیں ہوتے، خوش رہیں۔ تو وہ جو ایکتا تھا، اتحاد تھا، پیار محبت تھی ان کے بیچ کسی ایک خاص معاملے کے اوپر، وہ صفحے جو ہیں وہ پاٹ گئے ہیں، اور وہ صفحہ پاٹنے کا ثبوت وجاہت خان نے جو مڈل فنگر دکھائی ہے شہباز گل صاحب کو، اور شہباز گل صاحب نے جو جواب دیا ہے اس کی صورت میں آپ کے سامنے ہے۔ تو یہاں پہ بڑے بڑے بھونچال آئے پڑے ہیں۔ وہ سید مصطفیٰ کمال نے بھی ایک دعویٰ کر دیا ہے، وزیر صحت نے ہمارے یہاں، اور پھر انڈیا سے بھی حملے کی تیاری ہو رہی ہے، میں خبر دوں گا اگلے ویلاگ میں۔ مصطفیٰ کمال صاحب نے یہ دعویٰ کیا ہے، وزیر صحت ہیں قومی اسمبلی میں، کہ پاکستان سے ادویات سازی کی 5 بہترین کمپنیاں وہ پاکستان میں آپریشن ختم کر چکی ہیں۔ ایم ایس بائر پاکستان جو کہ کراچی لاہور میں ہے، اور ایم ایس آئی سی آئی پاکستان یہ کراچی لاہور پشاور میں ہے، ایم ایس سنوفی ایونٹس یہ بھی کراچی میں ہے، ایم ایس فائزر پاکستان یہ بھی کراچی میں ہے، نووا آرٹس یہ بھی کراچی میں ہے۔ یہ 5 کمپنیاں پاکستان میں کام بند کر چکی ہیں۔ اس سے پہلے پروکٹر اینڈ گیمبل اور دیگر کمپنیوں کے معاملات بھی آپ دیکھ چکے ہیں کہ جو یہاں سے جا چکے ہیں۔ مجھے آج کے لیے اجازت دیجیے، آپ سے ملاقات ہوگی اگلے ویلاگ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔